अस्सलाम वालेकुम। हम आज करियर गाइडेंस के हवाले से हमारे साथ एक फील्ड एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं। सर प्रोफेसर सकलैन ज़ेगाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप बानी चेयरमैन हैं बज़्म तख्लीक व तहकीक के, जो कि पहले सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद थी, अब ये पूरे पाकिस्तान तक फैल चुकी है। आपकी कुछ किताबें भी जो हैं वो पब्लिश हो चुकी हैं, मंजर आम पर आ चुकी हैं, और जिनमें से काबिल ज़िक्र हैं आपकी एक शेरी मजमुआ जो कि एक शब सुरखाब है, और आपका जो तहकीकी काम है वो भी मंजर आम पर आ चुका है, जो समीना राजा की हयात और अदबी खिदमात पर मुश्तमिल है। कुछ आपकी मज़ीद किताबें जो हैं वो मंजर आम पर आएंगी मुस्तकबिल करीब में, तो वो है जवाहिरुल कुरान, जो कि कुरान पाक की तशरीह से रिलेटेड कुछ मज़ामीन का एक मजमूआ है, और एक शेरी मजमूआ है जो शब यल्दा जो है वो भी मंजर आम पर आएगा। आपने 19 साल तक एयर फोर्स में अपने खिदमात सर अंजाम दी हैं, और अब 3 साल से इंडस कॉलेज में और 8 साल से पंजाब कॉलेज में आप अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पंजाब कॉलेज बाराको में आप उर्दू डिपार्टमेंट के हेड हैं, और हम आज इनसे कुछ सवालात करेंगे उर्दू के हवाले से, करियर के हवाले से, करियर गाइडेंस के हवाले से, और इनके कॉलेज का उसमें क्या रोल है उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया। हमारा करियर काउंसलिंग के हवाले से तलबा की रहनुमाई के लिए आप लोगों ने बुलाया, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल ये जो हमारा नौजवान तबका है, तलबा तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं, कुछ भी कह लें, तो ये हमारे मुल्क का बड़ा कीमती असासा है, और बहुत ज़रूरी है कि इनके मुस्तकबिल के लिए इनको प्रॉपर गाइड किया जाए। और आपका ये फोरम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा मुमिद माविन साबित होगा स्टूडेंट्स के लिए। हमारे यहाँ तालीमी हवाले से मसाइल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसी भी कोई मायूसी वाली बात नहीं है कि हम गए गुजरे बिल्कुल ही। अगर प्रॉपर तलबा को जो है वो गाइड किया जाए, उनकी रहनुमाई की जाए, और उनको बताया जाए, तो उनके अंदर वो जो हिम्मत और हौसला पैदा होगा, मेरे ख्याल में मुस्तकबिल की मुश्किलात को बर्दाश्त करने के लिए उनके लिए बड़ा मावन साबित होगा। मसाइल यही होते हैं कि हम अपने बच्चों को प्रॉपर गाइड करते नहीं हैं, और फिर बाद में उनसे शिकवा करते फिरते हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आप क्या जॉब करते हैं, आपका यहाँ तक पहुँचने का जर्नी कैसा रहा, आपका जो फील्ड एक्सपीरियंस है वो उसके बारे में कुछ आप बताएं, और फिर हम इसको ऐसे कंटिन्यू करते हैं कि उर्दू के फील्ड में हमारा क्या फ्यूचर है, क्या प्रेजेंट है। जी बिल्कुल, ऐसे है कि जाहिर है इंसान की ज़िंदगी में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, और वक्त गुजरने के साथ साथ जो है उसके जो तजर्बात हैं जाहिर उसमें भी इजाफा होता जाता है। और आलिम साहब फरमाते हैं कि निहाल इस गुलिस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं। तो हम भी कभी बच्चे थे, मुझे याद है आज भी कि मैं जब पहली क्लास में अब्दुल ने मुझे दाखिल करवाया था, और फिर करते करते हम इस एज पे आ गए कि आज हम अपने बच्चों को बताते हैं, और आज इस कुरान की वसातत से बच्चों की काउंसलिंग के लिए जो बैठे हुए हैं। मेरा जो तालीमी कैरियर है वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े उसके अंदर जो है ना वो बड़ी अच्छी बातें हैं, और मैंने ज़्यादा असाज़त सीखा, अपने बड़ों से सीखा, और मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे असातिज़ा बहुत अच्छे मिले। मेरे अब्बू खुद टीचर थे, उस चीज़ का भी बड़ा असर पड़ा मुझ पर, और मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र है। फिर मुझे दोस्त बहुत अच्छे मिले जो इसी पढ़ाई के हवाले से बात करते थे। तो फिर पढ़ाई के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, जिसको गैर निसाबी नहीं बल्कि हम निसाबी कहना चाहिए, हम सरगर्मियाँ जो है वो आपकी शख्सियत को बड़ा डेवलप करती हैं।
تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چونکہ ساتھ کھیل کے میدان کو بھی میں نے آباد رکھا اور اسٹیج کو بھی آباد رکھا. تو میں نے 3 دفعہ فیڈرل ایریا جب وہ ٹاپ کیا اردو اسپیچ کے اندر. تو بہت شکریہ. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ میرا اساتذہ جو ہے نا ان کا بڑا کردار ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو فورم آپ لوگوں نے یہ اسٹارٹ کیا ہے یہ بڑا ضروری ہے اس معاملے میں بھی. میں آج اگر یہاں پہ بیٹھا ہوں اور مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے کل کسی نے گائیڈ کیا تھا تو آج میں اس قابل ہوں کہ میں دوسروں کو گائیڈ کر سکوں. بالکل. تعلیمی حوالے سے تو بڑا اچھا رہا اور مجھے اس بات پہ بڑا فخر بھی ہے. باقی ہے کہ انڈر 19 اسلام آباد کی طرف سے میں نے کرکٹ بھی کھیلی تھوڑا سا. یہ ایک الگ ایک پیشن تھا. پھر کمنٹری کرنا اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ لکھنے کا ایک ذوق عطا کر دیا. تو الحمدللہ میرا ایک شعری مجموعہ منظر عام پہ آ چکا ہے. 2 پائپ لائن میں ہیں اور ایک میرا ریسرچ ورک ہے وہ بھی منظر عام پہ آ چکا ہے. اس کو بڑا سراہا گیا ہمسایہ ملک کے اندر بھی. تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید میں نے کوئی اتنا اچھا کام نہیں کیا لیکن وہ جب لوگ کہتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں واقعی کام اچھا ہو گیا مجھ سے. تو یہ اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے. تو لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پہ لیکن جو بڑوں کا کردار ہے اپنے بچوں کے حوالے سے بہت ضروری ہے. تو آپ نے اپنا کریئر سٹارٹ کہاں سے کیا؟ میں نے FSC کے بعد پاکستان ایئر فورس جوائن کی اور میں بلکہ اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو بچے جو ہے وہ اس وجہ سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں ڈیفینس فورسز میں خصوصاً ایئر فورس میں بات کرتا ہوں وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں پھر پڑھائی سے تنگ آ کے جو جاتے ہیں کیونکہ وہاں پڑھنا پڑتا ہے. ایئر فورس کا جو ادارہ ہے نا وہاں پہ پڑھائی کے بغیر آپ اسٹڈیز کے بغیر جو ہے نا آپ نہیں سروائیو کر سکتے. تو اس سے پھر ایک جو ہے وہ حوصلہ ملا اور وہ پیچھے اسپرٹ موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا. تو وہاں سے پھر 19 سال سرو کرنے کے بعد میں ایجوکیشن کی فیلڈ میں آ گیا اور یہ میرا خواب تھا بڑے عرصے سے لیکن ظاہر ہے میں پھر ایئر فورس میں رہتے یہ نہیں کر سکتا تھا. تو وہاں سے پھر میں نے ریزائن کیا اور پچھلے 12 سال سے میں الحمدللہ ایجوکیشن فیلڈ میں اور آج کل پنجاب کالج بھارتپور میں پڑھا رہا ہوں اور HOD ہوں اردو ڈپارٹمنٹ کا. تو بس اس کا جو تھیم ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ہیں نئی نسل ہے ان کو کچھ نہ کچھ سکھا دیا جائے. جی بالکل. پاکستان میں اردو کو کس لیول پہ دیکھتے ہیں؟ لائک اس کا اردو کا اسکوپ کیا ہے ایجوکیشن کا اور لائک اس کریئر میں اگر لوگ آتے ہیں اسٹوڈینٹس آتے ہیں وہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زبان کوئی بھی ہو اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرے دل و دماغ میں جو کچھ بھی ہے وہ مجھ تک محدود ہے. لیکن میں جب اس کو ٹرانسفر کرنا چاہ رہا ہوں دوسروں تک اس کو پہنچانا چاہ رہا ہوں اس کی ترسیل کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ جب تک مجھے کسی نہ کسی زبان میں مہارت نہیں ہوگی نا میں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا. پھر دوسری چیز ایک ہوتی ہے جس کو آپ اردو میں جمالیاتی حص کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو استھیٹک پلیئر کہتے ہیں. وہ اگر آپ کے اندر ہے میرے خیال میں ہر ایک کے اندر ہونا چاہیے خواہ وہ سائنسز کا اسٹوڈنٹ یا لٹریچر کا ہو. تو اس استھیٹک پلیئر کو جلا بخشنے کے لیے اس کو بڑھانے کے لیے لٹریچر سے تعلق جو ہے نا بڑا ضروری ہے. بدقسمتی سے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بس وہ ایک ڈگری حاصل کرنے کے لیے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ جس سبجیکٹ میں وہ ماسٹر کرتے ہیں یا جو سبجیکٹ وہ ان کی پہچان ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ اس طریقے سے محنت نہیں کرتے یا شاید. لیکن بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اردو کے اندر بڑا نام کمایا کتنے لوگوں کا نام لیا جا سکے. تو کیریئر کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذوق رکھا ہے شوق رکھا ہے وہ لکھنا چاہتے ہیں وہ پڑھنا چاہتے ہیں اور اپنے خیالات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اردو سے بہتر ان کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اور جہاں تک شاید پیسہ کمانے کی جہاں تک بات ہے کیریئر کے حوالے سے یہ بات کریں تو وہ شاید اتنا زیادہ نہیں ہوگا. یعنی آپ ٹیچنگ کی طرف آ سکتے ہیں آپ بہترین ڈرامہ نگار بن سکتے ہیں آپ بہترین مصنف بن سکتے ہیں آپ بہت اچھے شاعر ہو سکتے ہیں آپ اس حوالے سے جو ہے وہ آپ بڑے مشہور ہو سکتے ہیں. لیکن شاید وہ جو اگر صرف
اکنامکس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شاید اردو اتنا سپورٹ نہیں کرے گی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں دل کی بھی ماننی چاہیے، ساری باتیں جو اکنامکس میں نہیں ہوتی، اور لیکن اکنامکس بھی حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو بہرحال جن لوگوں کے اندر ذوق ہے میں تو بالکل پریفر کروں گا کہ اردو کی طرف آئیں. صحیح. اچھا، آپ ابھی کرنٹلی اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس ٹائم کیا حالات ہیں اردو کے ہمارے کنٹری میں، اردو اسٹڈیز اور اس سے ریلیٹڈ؟ پاکستان میں ظاہر ہے ہماری قومی زبان ہے اردو، اور اس کی کچھ بھی ہو جائے تو اس کی اہمیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن بات یہ ہے کہ میں اگر ایک بچے کو بتاتا ہوں بیٹا آپ اردو میں آئیں، اردو میں ماسٹر کریں آپ، تو بچے کے سامنے جو آئیڈیل ہے وہ کچھ اور ہے. ہمیں اصل میں بچوں کو یہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ اگر اردو میں آنا چاہیں، ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچ کے نہ آئیں کہ آپ اس سے جو ہے نا وہ کوئی یعنی معاشی حالات آپ کے بہت بہتر ہو جائیں گے. اچھا سر. لیکن جو حالات اردو کے پاکستان میں ہیں، کچھ ادارے بھی اور کچھ چینلز بھی میڈیا وائز بھی پروموٹ کر رہے ہیں اردو کو، لیکن بعض اوقات تھوڑی سی مایوسی تو اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن تکلیف ضرور ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اردو سے لوگ دور ہو رہے ہیں یا ان کو دور رکھا جا رہا ہے. میں ہمسایہ ملک کی مثال دوں گا کہ وہاں پہ انہوں نے باقاعدہ ان کا ادارہ ہے، وہ ہندی کے اندر، حالانکہ وہ اردو یا اس پہ الگ الگ پیسے اس میں ہم نہیں جا سکتے، تو وہ سالانہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے نئے الفاظ شامل کرنے ہیں ہندی کے اندر. ہمارے ہاں ادارے ضرور ہیں لیکن اردو کے حوالے سے اتنا کام ہونا چاہیے، سب ہو نہیں رہا. لیکن بہرحال کسی حد تک لوگ اردو کے ساتھ مخلص ہیں اور کام کر بھی رہے ہیں، اور کچھ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. جیسے اکادمی ادبیات ہے، مقتدرہ قومی زبان، اب اس کو فروغ اردو کا نام دے دیا گیا وغیرہ وغیرہ. اداروں کے حوالے سے دیکھا جائے، ذاتیات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت سے لوگ ہیں جو ذاتی طور پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اردو کے حوالے سے. تو اردو کے مستقبل سے میں ایسا مایوس نہیں ہوں جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں، ایسی بات نہیں. اچھا، ایک کوشچن آپ کی ابھی اسی لاسٹ بات کی وجہ سے میرے مائنڈ میں آیا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جو اردو لٹریچر ہے نا وہ اب ختم ہو رہا ہے. جو آنے والے لوگ اور جو اب لوگ کام کر رہے ہیں نا، ان کا کام اس لیول کا نہیں ہے جو غالب کا، اقبال کا، ان سب لوگوں کا تھا. اب اردو میں اگر کوئی کام کر بھی رہے ہیں نا، وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکے. تو آپ کیا اس کو کہیں گے کہ اب اچھا کام ہو بھی رہا ہے یا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، میں ذرا تھوڑا سا اس کو مختلف پیرا میں دیکھوں گا. جہاں تک غالب کی بات ہے، اقبال کی بات ہے، ان کے اپنے حالات تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا کام کیسا تھا، ان کا کام واقعی بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. جی بالکل. تو وہ جو ان سے کام اچھا کروایا اور قدرت نے ان سے یہ کام لیا، وہ دراصل اس وقت کے حالات تھے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مشکل حالات ہوں گے اتنا اچھا لٹریچر پروڈیوس ہوگا. لیکن اب اگر یہ کہا جائے کہ اقبال کی طرح اب کام کیا جائے یا غالب کی طرح کا اب کام کیا جائے، تو میرے خیال میں حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں. ہاں، وہاں سے گائیڈ لائن تو لی جا سکتی ہے. ظاہر ہے کہ اردو کا کوئی بھی بندہ جو ہے جو اردو میں لکھ رہا ہے، اردو کا طالب علم، وہ غالب اور اقبال کے اثرات سے نہیں نکل سکتا. بالکل. لیکن ہمیں پھر وہی بات آ گئی کیریئر کاؤنسلنگ والی کہ ہمیں اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا، غالب ہے کیا، اقبال ہے کیا. اگر یہ ہمارے لٹریچر سے یہ چیز نکل جائے گی، یا ہمارے سلیبس سے، بلکہ لٹریچر میں کہہ رہا ہوں، سلیبس سے اگر یہ چیز نکل جائے گی تو پھر مشکل حالات ہوں گے. لیکن اس دور کے اندر بھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں لٹریچر کے حوالے سے. لیکن وہ اس دور میں پرابلم تھی، آج بھی ہے کہ لوگ دیکھا دیکھی وہ اپنے ذوق کی تسکین کے لیے وہ پھر لکھتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنا اسٹینڈرڈ نہیں ہوتا، غیر معیاری کلام ہوتا ہے. لیکن آج کل کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو وہ اس وجہ سے زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں، سامنے آ جاتے ہیں، اور ان کا کام اتنا اچھا نہیں ہوتا. اور جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں اگر سوشل میڈیا کو یوز نہیں کریں گے تو. لیکن یہ کہنا کہ اردو میں اچھا کام نہیں ہو رہا، ایسی بات نہیں، اچھا ہو رہا ہے کام اچھا ہو رہا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ جو اسٹینڈرڈ سیٹ ہو چکے ہیں اب لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے.
ایسا نہیں. اب دیکھیں آپ اقبال نے جو نظمیں لکھی ہیں غالب نے, اور اقبال کے بعد اب ظاہر ہے اب کون لکھے مسجد قرطبہ, کون لکھے طلوع اسلام, کون لکھے شکوہ جواب شکوہ, کون لکھے والدہ مرحومہ کی یاد میں وغیرہ وغیرہ, بہت بڑی نظمیں ہیں اقبال کی. اب وہ کام تو نہیں ہو سکتا, لیکن اب دیکھیں میرا جی نے اور نون راشد نے اپنا الگ سے ایک راستہ نکالا آزاد نظم کی صورت میں, اور اتنے کامیاب ہوئے, زبردست بہترین ہو گیا. تو میں نوجوانوں کو یہی کہوں گا, اپنے طلباء کو یہی کہوں گا کہ ان کے اندر یہ اگر شوق ہے تو وہ اپنا راستہ نکالیں, ان کے لیے وہ جو ہے نا وہ میدان کھلا ہے. لیکن ایسی سستی شہرت کے لیے ایسے اوٹ پٹانگ سی چیزیں لکھنا اور وہ یہ درست نہیں ہے. آپ یعنی وہ جو جینوئننیس ہے نا وہ ضرور ہونی چاہیے, وہ ضرور ہونی چاہیے. اچھا, اب ہم اس حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے کہ ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو اردو میں کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہ اگر فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں ان کو کس چیز میں ماہر ہونا چاہیے, اور وہ ایک جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ انٹرویو میں کامیاب ہونا ہے, تو وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان میں لازمی ہونی چاہیے اور وہ اگنور کر دیتے ہیں ان چیزوں کو؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو میں وہ بات پہلے کہہ دیتا ہوں, شاید میں بعد میں بھول نہ جاؤں, کہ آپ سی ایس ایس بھی کرتے ہیں نا, تو اردو اس کے اندر بھی شامل ہے. یعنی اردو کے بغیر آپ سی ایس ایس بھی نہیں کر سکتے. انٹرویو کی جہاں تک بات ہے تو دیکھیں زبان جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو, انگریزی ہو اردو ہو, تو ہمارا تو یہ زیادہ یہ دو زبانیں جو ہے نا وہ دفتروں میں بھی اور انٹرویوز کے دوران جو ہے نا وہ استعمال ہوتی ہے. میں اس لیے ان دونوں کی بات کروں گا, تو پرٹیکولرلی اردو کی بات. تو اردو جو ہے وہ ایک ہماری تہذیب ہے دراصل, تو سب کنٹیننٹ کے اندر خاص طور پر جو ہے تو ہماری تہذیبی علامت ہے اردو. اردو جو ہے جب بولی جاتی ہے تو بڑا ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ, اور وہ سارا ضروری نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ہم لکھنؤ والا جو کلچر ہے وہ اڈاپٹ کریں, وہ ضروری نہیں ہے, لیکن اردو جو ہے وہ ہمارے اندر وہ تہذیب اور شائستگی کی علامت ہے. جب ہم انٹرویو کہیں ہمارا ہو رہا ہوتا ہے, جب اردو میں بات کرتے ہیں بڑا سلجھاؤ ہونا چاہیے اس کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس میڈیا کے دور میں, جب میڈیا نے جو ہے نا وہ اوور کم کر لیا ہے ساری سوسائٹی کے اوپر, تو اردو کی اہمیت ختم نہیں ہو سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اردو کو سیکھنا پڑے گا ہمیں. آج بھی اچھی اردو بولنے والے لوگ جو بہت کم ملتے ہیں, تھوڑے تصرف کے ساتھ جو ہے نا میں شعر جو ہے نا وہ پڑھوں گا کہ سلیقے سے فضاؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ زندہ ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اسٹوڈینٹس کو کیا ایڈوائز کرنا چاہیں گے کہ وہ جب اردو کے حوالے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس میں اپنا کریئر بنا رہے ہیں, اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم و تدریس کے شعبے میں آئیں, تو وہ کس طرح سے اپنی کون سے سکلز پہ ان کو کام کرنا چاہیے کہ ان کو اردو کا ماہر ہونے کے طور پہ ان میں وہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے ان کی شخصیت میں, یا ان کو ایک سکل ان میں یہ لازمی ہونی چاہیے؟ بالکل صحیح بات ہے. اصل میں بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر ہم ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو طلباء ہیں وہ سائنس کی طرف ان کی زیادہ توجہ ہوتی ہے. اب میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, انجینئرنگ کے ہیں, آئی سی ایس کے ہیں, وہ زیادہ توجہ دیتی ہیں سائنس کی طرف سے. اردو کو کے متعلق ان کا خیال ہے کہ تو کر ہی لیں گے ہم, یہاں سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے. تو میں یہ تمام طلباء جو ہیں ان کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہوں گا کہ سائنسز کے سبجیکٹ جو ہیں اس میں آپ 100% نمبر لے جاتے ہیں, اس پہ آپ محنت بھی زیادہ کرتے ہیں, نمبر بھی لے جاتے ہیں, لیکن جو پوزیشن ڈیسائیڈ کرتے ہیں سبجیکٹ وہ اردو اور انگریزی ہیں. یعنی اردو میں آپ 100% نمبر نہیں آ سکتے. بالکل. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑے اچھے بچے, ٹاپر بچے, ان کے باقی سبجیکٹس جو سائنسز کے سبجیکٹس ہیں ان میں ان کے 100% نمبر آ جائیں گے, لیکن اردو میں مارک کھا جاتی ہیں. ایسا ہی ہے. اور یہ جو اوور کانفیڈینس ہے بچوں کے اندر, جو خیر ہے اردو کو تو ہم کر ہی لیں گے, یہ جو ہے نا وہ ان کے لیے مسائل جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس لیے بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ ہر سبجیکٹ کی اپنی اہمیت ہے. یا تو یہ ہے کہ اردو کا یا تو ایسا ہو کہ وہ رزلٹ میں شامل نہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے. جب اردو یعنی انٹر لیول پہ دیکھیں آپ تو اردو 100 نمبر کا سبجیکٹ ہے, فرسٹ ایئر کے اندر بھی, سیکنڈ ایئر کے اندر بھی.
تو اردو کو بھی اتنی ہی توجہ دیں جتنی آپ باقی سبجیکٹس کو دے رہے ہیں جو 100 نمبر کے ہیں. ہاں اس میں یہ ضرور ہے کہ ایک سبجیکٹ ایک ایسا ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو تھوڑا مشکل سمجھتا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ توجہ زیادہ دیں. میرے خیال میں جو اچھے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک سبجیکٹ ضرور ایسا ہوتا ہے, لیکن سارے سبجیکٹ ایسے نہیں ہوتے. اس کو وہ ایکسٹرا توجہ ضرور دیں, لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف اردو, کہ جی آپ اردو کی بیس پہ جو خیر یہ کر لیں گے, یہاں سے خرابی پیدا ہوتی ہے. تو تمام اسٹوڈنٹ سے یہ گزارش ہے اردو کیسے اگنور نہ کریں. اور میں پھر ایک میری اپنی ایک آپ اسٹیٹمنٹ کہہ لیں جو کچھ بھی ہے, میں کہتا ہوں کہ جو اردو کو اہمیت نہیں دیتا نا, اردو بھی اس کو ایسے گراتی ہے نا, دھڑام سے گراتی ہے, وہ پھر اٹھنے قابل نہیں رہتا. تو بطور سبجیکٹ کے انٹر میں بچوں کو اردو کو بھی اس طرح اہمیت دینی چاہیے. اور آج اب تو ایس ایل او بیسڈ جو پیپر آ گئے ہیں, وہ بچوں کے اندر صرف یہ صلاحیت اجاگر کرنے کے لیے کہ بچہ خود لکھ سکے, اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جملہ اپنا خود بنا سکے, اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کر سکے. یعنی رٹلائزیشن جو ہے اس سے رٹے سے جو ہے نا بچوں کو تھوڑا سا بچانے کی کوشش کی ہے. دیکھیں اب یہ سلسلہ کب تک کامیاب ہوتا ہے, ابھی تو نیا شروع ہوا ہے ہمارے یہاں اردو کے اندر. تو آپ وہ ہیں کہ بچے اس میں کامیاب ہوں اور ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں ان کو. میرے کوشچن کا ایک پارٹ یہ جو تھا کہ ایک اردو کا ماہر ہونے کے طور پہ آپ نے کیا خصوصیات ہونے چاہیے؟ جی بالکل. اب اس میں کوئی بھی زبان ہے, ظاہر اردو بھی ایک زبان ہے, تو اس میں کچھ اسکلز ایسی ہیں کہ جن میں بچوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب سب سے پہلے تو ریڈنگ اسکل آتی ہے, رائٹنگ اسکل ہے, پھر لسننگ اسکل بھی بڑی ضروری ہے. اب دیکھا یہ گیا ہے کہ جو میں پرٹیکولرلی ظاہر اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو میں اس سے بھی بات کروں گا کہ بچوں کی جو پیپر پریزنٹیشن ہے اور خاص طور پر اردو کے اندر وہ ٹھیک نہیں ہے. بچوں کی املا کی اخلاق بہت زیادہ ہے, املا بچوں کا درست نہیں ہوتا, اس سے بڑے مسائل آتے ہیں. جملہ بچے سے ہی نہیں لکھ سکتے, یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں. اب اس میں ایک چیز ہے لسننگ اسکل. میں سمجھتا ہوں کہ جتنی برداشت والا کام سننا ہے نا, تو شاید لکھنا یا پڑھنا شاید اتنا نہیں ہے. خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر سنتے ہیں جواب دینے کے لیے, سمجھنے کے لیے. یہ بات تو بہت زیادہ ہے. وہ ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں, سن اس لیے رہے ہوتے ہیں کہ اگلا بندہ جو بات کر رہا ہے نا, بس اس کو میں جواب کیسے دوں. اگر ہم وہ سمجھنے کے لیے سنیں تو اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے, اور سننا بہت ضروری ہے. ہمارے یہاں ریڈیو سننے کا رواج ختم ہو گیا, یا ایف ایم نے تھوڑا سا وہ اور طرف لے گیا ہمارے طلباء کو, ورنہ ریڈیو کے پروگرام سن کے جو ہے ہم اپنی زبان درست کیا کرتے تھے اور اپنا تلفظ جو ہے درست کیا کرتے تھے. اب وہ رواج ایسا نہیں رہا, لیکن اب بھی یہ کیا جا سکتا ہے اردو بطور زبان. تو میں یہ بچوں سے یہ گزارش کروں گا کہ جو لوگ پریکٹیکل لائف میں جب بھی جائیں گے, طالب علم ظاہر جانا ہے ایک دن, تو ان کے لیے اردو بطور زبان بڑا ایک اچھا ٹول ہے. دوسروں کو آپ کنونس کر سکتے ہیں, دوسروں سے بات اپنی منوا سکتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, آپ کے اظہار کا طریقہ ہوتا ہے. بات ہوتی ہے لیکن اس کو ذرا شوگر کوٹڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہ بچوں کے اندر سینس پیدا ہونا چاہیے. اور سینس کیسے پیدا ہوگا؟ جب وہ زبان کے ماہر ہوں گے, وہ پڑھیں گے, مطالعے کی عادت کو اپنانا چاہیے. ہمارے یہاں کتاب دینے کا رواج نہیں رہا, کتاب گفٹ کرنے کا رواج نہیں رہا. ہم اور بڑے بڑے قیمتی تحائف دیتے ہیں لیکن کتاب کوئی نہیں دیتا. یہ بھی ہمیں اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پروان چڑھانا چاہیے, مطالعے کی عادت اپنانی چاہیے. قلم اور کاغذ کی تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے, اس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. کمپیوٹر جتنا بھی ترقی کر لے, بہرحال کاغذ اور قلم کی اہمیت رہنی ہے. تو یہ مطالعے کی عادت بچوں کو اپنانی پڑے گی. تو پڑھیں گے, پھر سنیں گے, لکھیں گے. تو جتنے بڑے بڑے لکھاری ہیں انہوں نے نام کمایا, تو وہ آسمان سے نہیں اترے, وہ اسی طرح ہمارے سے ماحول میں رہے ہیں, یہیں سے انہوں نے اپنا نام کمایا ہے. تو بالکل ہمارے یہ بچے, آج کے جو بچے ہیں, بالکل ایسا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, نیکسٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی پنجاب کالج کا کیا رول ہے اس میں جو اسٹوڈینٹس آتے ہیں, سب سے پہلے تو جب ان کو ایڈمیشن کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے, اور وہ بھی جس پروگرام میں وہ خاص طور پہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے انفارمیشن دی جاتی ہے, کیا پروسیس ہوتا ہے؟ جی بالکل, بڑا اہم سوال ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اب بچہ ہے وہ دیکھا دیکھی جو ہے وہ بہت سی چیزیں کر رہا ہوتا ہے دوسروں کی,
لیکن ہر کام ہر دوسرے انسان کے لیے جو ہے وہ سوٹیبل نہیں ہوتا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور کوئی میری دیکھا دیکھی یا میں کسی کو دیکھ کے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کے اندر مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں اور ان صلاحیتوں سے اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور یہ شکرانہ نعمت بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی صلاحیتوں سے نوازا ہے اور ہمیں ان صلاحیتوں کو بروکار لانا چاہیے. ہمارے پاس پنجاب کالج میں جب لوگ آتے ہیں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پراسپیکٹس لے کے چلے گئے اور وہاں پہ گھر کے اندر جو فیملی ممبرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن ہوئی اور آ کر انہوں نے کہا جی کہ بس جی ہم نے میڈیکل میں داخلہ لینا. اب دیکھا یہ کیا ہے کہ بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا یہ کیلیبر نہیں ہوتا کہ میڈیکل پڑھ سکیں. یا بالکل میں تو اس بات پہ بہت اچھی طریقے سے کنونسڈ ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جو لائق بچہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ میڈیکل پڑھ رہا ہے تو وہی لائق بچہ ہے انجینئرنگ، ایسی بات نہیں ہوتی. ہر بچے کے اندر صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. تو بچے جو ہے وہ اپنے کزن کو، بڑے بہن بھائی جو ہیں ان کی دیکھا دیکھی جو ہے کیونکہ انہوں نے انجینئرنگ کی ہے تو ہم بھی انجینئرنگ کریں گے جی، یا انہوں نے میڈیکل پڑھا تو ہم بھی میڈیکل کریں گے جی، ICS میں اسی طرح. تو جب دوبارہ وہ فارم فل کر کے لے کے آتے ہیں تو بہت سی مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ بیٹا یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ اس طرف آئیں، اس کا بڑا اسکوپ ہے. کامرس کی طرف ہے یا میڈیکل کا بچہ جو میڈیکل پہ ضد ہے اس کو ICS کی طرف لے کے آتے ہیں. تو لیکن یہ بڑی مشکلات ہمیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ والدین نے بھی جو اپنے تمام خواہشات ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو یہ بچہ تو میرا ڈاکٹر بنے گا ہی بنے گا، میں انجینئر نہیں بن سکا تو یہ بچہ تو میرا انجینئر بننا ہی چاہیے. اس سے بچوں پہ نا بڑی سٹریس پڑتی ہے اور بچے پھر وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے رہتے ہیں. یہ بڑے مسائل ہیں. تو پنجاب کالج میں یہ بڑی کوشش کی جاتی ہے کہ بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جائے کہ بیٹا یہ آپ یہ فیلڈ آپ کے لیے نہیں ہے. آپ کا جو کیلیبر ہے، جو آپ کی جو پچھلا جو آپ کا اس کا اکیڈمک کیریئر ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ اس طرف اس فیلڈ میں نہیں چل سکیں گے، آپ ہماری بات مان لیں اور آپ اس فیلڈ میں آ جائیں. اور بہت سے بچے کامیاب بھی ہیں، کچھ لوگ بزد رہے لیکن دیکھا گیا کہ وہ پھر کامیاب نہیں ہوئے آگے فیلڈ میں جا کے. اس سے بچہ جو ہے نا وہ بڑا اس کا جو کانفیڈینس لیول ہے نا بڑا شیک ہوتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچوں کی ول اینڈ وش پہ بھی چلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں ایک ایسے بچے کے لیے آپ سے کوشچن کروں جس کو نا گھر سے کوئی گائیڈ نہیں مل رہی ہے، اس کو کالج نے ہی گائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ کس میں اچھا ہے. بچے کو خود بھی اتنا ایکسپوئر نہیں ہے کہ اس نے میڈیکل پڑھنا ہے، انجینئرنگ پڑھنی ہے. وہ بس آپ لوگوں کے پاس سمپلی اٹھ کے آ گیا کہ یہ میری معلومات ہیں، تو اب آپ اس کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے، کیا پروسیجر ہوگا؟ جی بالکل، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا باقاعدہ ایک پینل بنتا ہے، وہ بچے کا انٹرویو کرتا ہے. وہ جو بچے کا جو مارک شیٹ ہے میٹرک کی وہ سامنے ہوتی ہے، اس سے اس کا شوق جو وہ پوچھا جاتا ہے، اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ پوچھی جاتی ہیں. اس کی بیس پر جو ہے پھر وہ ایک نتیجہ خاص کیا جاتا ہے کہ اس بچوں کو اس فیلڈ میں جانا چاہیے. اس میں اس کی بھی ول پوچھی جاتی ہے. لیکن اصل میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ امتحان، کیونکہ ہمارا ایک چانس ہے، سیدھی سی بات ہے کہ وہ 3 گھنٹے کے اندر آپ نے پورے سال کی کمائی جو ہے اگل کے رکھ دینی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ اس دن خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، کوئی اور مسئلہ آ گیا تو نمبر اس کے کم آ گئے. تو یہ فیکٹر بھی ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن وہ بہت کم چانسز ایسے ہوتے ہیں. ادروائز جو بچے کی مارک شیٹ ہے نا وہ بڑا خوبصورت آئینہ ہے، کھلی کتاب ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بچے کو اس فیلڈ میں آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. مجھے بڑے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس آیا، اس کے 350 کی 400 کے قریب نمبر تھے میٹرک میں، اور اس کے پیرنٹس بضد تھے کہ اس کو ہمیں میڈیکل میں لے کے جانا ہے. تو بڑی انہوں کی محنت سمجھ کی کہ بچے پہ ظلم نہ کریں، لیکن ان کی خواہش کے سامنے ہمیں ہتھیار ڈالنا پڑے اور بچہ 1 سال کے بعد بھاگ گیا. تو میں سمجھتا ہوں اس بچے کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. تو والدین کو چاہیے تعاون کریں، ہم گائیڈ کرتے ہیں، اور اگر ہماری اس گائیڈنس کے ساتھ والدین بھی تعاون کریں تو بچہ بہت اچھے مستقبل اور روشن مستقبل کی ضمانت ہو سکتا ہے. اچھا، اس فیکٹ کو تو ہم بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے کہ بچے جو ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے، اکثر بچے ان کو فیملی کی طرف سے پریشر ہوتا ہے کہ ان کو کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب اس طرح کے بھی بچے، اور کچھ بچے وہ ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ہوتے ہیں بہت سادہ قسم کے، جن کو خود نہیں پتا ہوتا اور وہ کالج والوں پہ بہت ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا بچہ یہاں بھیجا ہے،
وہ یہاں جو ٹیچرز بتائیں گے وہ اس کو بالکل ٹھیک بتائیں گے. تو اس لحاظ سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ دونوں طرح کے بچوں کے لیے کالج کا لائک کس طرح کا وہ ہوتا ہے, کالج کی کریئر کاؤنسلنگ کیا کردار ادا کرتی ہے. جب ابھی ہم اس بات پہ بات کریں گے کہ پیرنٹس نے مان لیا ہے جو کالج نے بتایا ہے, تو اب کریئر کاؤنسلنگ کا آپ کیا وہ بتائیں گے, رول کیا بتائیں گے؟ جی, اصل میں جب پیرنٹس اور اساتذہ جب ایک بات پہ متفق ہو جاتے ہیں اور بچے کو بھی کنونس کر لیتے ہیں تو بچے کے اندر اعتماد بڑھتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن پھر بھی ایک چانس ہوتا ہے ہمارے ہاں, بچوں کو موقع دیتے ہیں, لیکن ظاہر ہے اس کی ایک ٹائم فریم ہے اس کے اندر کہ اگر بچہ سمجھتا ہے کہ نہیں اس وقت میں نے ایگری تو میں نے کر لیا, متفق ہو گیا میں آپ کی باتوں سے, لیکن میں نہیں چل سکوں گا, تو ان کو سبجیکٹ تبدیل کرنے کا بھی آپشن دیا جاتا ہے, لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ظاہر پھر جانا آپ بچوں کا جاتا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ بچے ہمارے ہاں ایف ایس سی کرنے کے بعد یعنی میڈیکل میں اور انجینئرنگ میں یا آئی سی ایس کے بچے بھی بہت سارے, وہ جب ڈگری لیول پہ جاتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر اس میں کامرس میں آ جاتے ہیں اور سبجیکٹس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں فرسٹ ایئر سے کیوں نہ آ جائیں وہ کامرس کے اندر, جب بعد میں انہوں نے یہی کام کرنا ہے تو یہ بڑے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو سر آپ کچھ بتانا چاہیں گے کہ پنجاب کالج کا کیا رول ہے اس میں؟ جی, اب اس میں ایک چیز تو یعنی داخلے سے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ہاں جب بچے میٹرک کے امتحان دینے کے بعد جو ہے نا وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ بڑا زبردست ٹائم ہوتا ہے. اس میں ہم پری فرسٹ ایئر کی کلاسز شروع کرتے ہیں. اچھا. اب اس کے اندر بچوں کو ڈیسیژن لینے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. بالکل. کہ اگر ٹھیک ہے بچے کو شوق ہے یا پیرنٹس کا بھی شوق ہے, جو کہتے ہیں بچے کو ہمارا جو بچہ ہے اس کو انجینئرنگ میں آنا چاہیے, اس کو میڈیکل میں آنا چاہیے, تو پری کلاس میں بچہ آ جاتا ہے. اچھا. پری کلاس جو ہے نا وہ مہینہ 2 مہینے میکسیمم جو ہے نا اس کی لمٹ 2 مہینے ہوتی ہے. اس میں بچے کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میں میڈیکل میں چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا, اور بچے کو یہ کانفیڈنس دیا جاتا ہے کہ بیٹا آپ نے اوپنلی بتانا ہے, اس میں کوئی چیز جو ہے نا وہ چھپا کے نہیں رکھنی. آپ کو اگر سمجھ نہیں آ رہی اس میں تو وہ پری کلاسز جو ہے نا وہ بھی اس معاملے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اور یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں, مزے کی بات ہے. اور بچوں کے لیے کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہوتا جی کہ آپ انہوں نے لازمی اسی کالج میں داخل ہونا ہے, وہ جہاں پہ بھی جائیں یہ بڑی ایک اوپن سی آفر ہوتی ہے. لیکن وہ جو مین مقصد ہے نا کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو جو ہے وہ گائیڈ کر دیں جو ان کے مستقبل کے لیے جو ہے نا وہ بڑی مفید چیز ہو. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, ایک جو چیز بہت امپورٹنٹ پچھلے 1-2 سالوں میں یہ کووڈ کی سچویشن آئی جس میں اسٹوڈینٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹ فزیکل وزٹ نہیں کر سکتے, آن لائن ایڈمیشنز ہو رہے ہیں اور سب. اس سب سچویشن میں کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے کون سے ایشوز فیس کیے, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اب آن لائن پورٹل کی آپ لوگوں نے کبھی ضرورت محسوس کی کہ کچھ آن لائن ہونا چاہیے, کوئی سولوشن ہونا چاہیے کہ آپ اب کس طرح سے اسٹوڈینٹس کو گائیڈ کر سکیں؟ جی, بڑا اہم سوال, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کا تقاضا ہے. بالکل. سر سید احمد خان نے کہیں کہا تھا کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اچھا. تو ہمیں بہرحال وقت کے مطابق چلنا پڑے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ مسلم یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. ان تفصیلات سے قطع نظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کووڈ کی صورت میں ایک جو بلائے ناگہانی ہمارے سروں پہ آئی تو اس میں آن لائن کلاسز نے بڑا اہم کردار ادا کیا. لیکن بدقسمتی سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان آن لائن کلاسز میں پیرنٹس ایکسپوز ہو گئے, کیونکہ اب آن لائن کلاسز تو ہو رہی ہیں لیکن بچہ گھر پہ ہے. اب پیرنٹس کیا دیکھ رہے ہیں کہ بچہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اب ٹیچر کے پاس نا وہ تھوڑا آپشن کم رہ جاتا ہے. لیکن بہرحال اس میں کوئی شک نہیں, یہ سہولت موجود ہے اور بچوں نے بڑا سے فائدہ بھی اٹھایا. اور جو اس دور کا تقاضا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ٹولز استعمال کرنے چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. اور ہر لیول پہ یہ کہاں تک کامیاب ہوا ہے یہ ایک الگ کوشچن ہے, لیکن ایک سہولت ہے اور اس سے بہت سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے.
ٹھیک ہے کچھ لوگ نہیں فائدہ اٹھا سکے لیکن زیادہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اس میں پیرنٹس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. اگر پیرنٹس جو ہے وہ گھر کے اندر فوکس کریں, بچے کی طرف ایک نظر رکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے, کیا وہ آن لائن کلاسز لے رہا ہے یا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, تو اس پہ نظر رکھنی پڑے گی. لیکن بدقسمتی سے یہ پیرنٹس نہیں کر سکے. یہ میں پیرنٹس پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہوا ہے, پیرنٹس ایکسپوز ہوئے ہیں. لیکن یہ سہولت بڑی اچھی ہے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس قسم کا اگر کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کا آن لائن کوئی سلسلہ ہو, جیسے یہ آپ کا چینل ہے, میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. اور اس سے طلباء کو جو ہے ضرور بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل. تو میرا اگلا کوشچن یہی تھا جس کا آپ نے آلریڈی جواب دے دیا ہے کہ کریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کوئی آن لائن پورٹل ہو تو وہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تو یہاں پہ میں پھر اپنے پورٹل کا تھوڑا سا زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو ہمارا پورٹل ہے, لائک ویب سائٹ بھی ہے, اپلیکیشن بھی ہے. آپ اس پہ اوپن کریں اس کو. اس پہ ایک ٹیسٹ ہے, وہ آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہے. اس میں ایک سیٹ آف کوشچنز ہیں جس میں آپ کو ایک 10 to 15 منٹس اس کو پرفارم کرنے میں لگتے ہیں. جب آپ سب سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں نا, تو وہ آپ کی پرسنالٹی کی ٹائپ کو فائنڈ آؤٹ کر کے اس کے اکارڈنگلی بچے کو بتائے گا کہ اب آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے. فار ایگزامپل, ایک بچہ ہے, اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ہے کہ وہ لائک سوشلائز کر سکتا ہے, گھل مل سکتا ہے, اس میں ڈیسیژن لینے کی پاور اچھی ہے, اس میں پرابلم سالونگ زیادہ اچھی ہے, اور وہ سوچتا کس طرح سے ہے. تو ان سب چیزوں کی بیس پہ وہ جس طرح سے بھی اس کی نیچر یا ٹائپ ہے نا, اس کی بیس پہ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لیے کون سا کریئر سوٹ کرتا ہے. تو اب یہاں پر ایک اور چیز آ جاتی ہے جو بہت اچھی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیسٹ دیا, آپ کو صرف ڈاکٹر کا بتایا کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں یا آپ صرف انجینئر بن سکتے ہیں. آپ کو ایک لائک ورائٹی آف آپشنز دی جائے گی جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کیا کیا فیلڈ ہے جس میں آپ فٹ آ سکتے ہیں. تو اگر ڈاکٹر ہوگا, ڈاکٹر سے ریلیٹڈ جتنی بھی فیلڈز ہیں وہ آپ کے پاس آپشنز میں آ جائیں گی, اور کچھ اور بھی فیلڈز آ جائیں گی. تو لائک اگر ایک پرسنالٹی ٹائپ دیکھ رہا ہے اپنی, اور وہ ٹیسٹ کے بعد آپشنز دیکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کون کون سے ہیں. اس کو اگر مینجمنٹ کے آ رہے ہیں نا, تو مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ نا اس کو کمپیوٹر سائنس, آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی آ رہے ہوتے ہیں. تو اب نا بات یہ نہیں ہے کہ وہ کمپیوٹر سائنس پڑھ رہا ہے تو مینجمنٹ اس کے لیے غلط ہے. نہیں, وہ بھی ٹھیک ہو سکتی تھی اگر وہ چوز کر رہے. تو اس کو 4-5 آپشنز مل رہے ہیں. اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے سرکمسٹانسز اور باقی فیکٹرز کی بیس پہ جس میں بھی جانا چاہے. تو اب آپ کریئر گائیڈنس کے حوالے سے کیا سجیشنز دینا چاہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے آپ کے اس سسٹم کو, یہ بہت ہی ایک خوبصورت طریقہ ہے اور ایک سہولت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بلیسنگ ہے اس آئی ٹی کے دور میں کہ آپ گھر بیٹھے آپ چیزیں جو ہیں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کا کوشچنئر ہوگا وہ بچے کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے اس کی رہنمائی کرے گا. شاید اس میں کئی تھوڑی چیزیں پلس مائنس ہو جائے گی, لیکن وہ کم از کم جو ہے وہ ڈیسیژن لینے کی پوزیشن میں آ جائے گا. ٹھیک ہے, مزید وہ کسی مشورہ کر سکتا ہے, لیکن کم از کم اس کے سامنے بہت سی چیزیں کلیئر ہو جائے گی کہ ہاں یہ چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی چیزوں کا ہمارے یہاں بڑا فقدان ہے. تو سیدھی سی بات ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ایک بہت اچھا قدم ہے ہماری نوجوان نسل کو بہتر مستقبل کے متعلق جو ہے وہ چیزیں چننے کا, ان چیزوں کو سمجھنے کا. یہ بڑا اچھا ایک موقع ہے یہ جو پورٹل ہے. تو ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ظاہر ہے ہمارے یہاں ذرا چیزیں اس حد تک نہیں گئی, لیکن آہستہ آہستہ مستقبل اسی چیز کا ہے. جتنا کوئی اس چیز کو جلدی سمجھ جائے گا نا, تو وہ اتنی جلدی جو ہے وہ آگے بڑھے گا. بالکل, تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بڑی اچھی کوشش ہے کہ آپ کے. بہت بہت شکریہ. اچھا, آخر میں آپ سے ایک لائک ریکویسٹ بھی ہے, آپ سے پوچھنا ہم یہ چاہیں گے کہ
کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اگر آپ کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیں کہ وہ کہیں کہ ہم نے جو ہے اردو کے بارے میں گائیڈ لینی ہے یا ایڈمیشن کے بارے میں گائیڈ لینی ہے تو ہم نے صرف اور صرف سر سکلین سے لینی ہے، تو یا پھر ہم نے صرف ایک اردو کے ماہر سے لینی ہے، ہم اردو میں کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایک فیلڈ کا ماہر ہی گائیڈ کرے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم دے سکیں ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ہم ان کو آپ کو ریفر کر دیں؟ کیا جی میں تو جی بالکل اس معاملے میں حاضر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری وساطت سے اگر کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے تو مور دین ویلکم. بالکل جی، ایسے بچوں کے لیے، ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے میں بالکل حاضر ہوں. جی جہاں پہ بہت بہت شکریہ، میری ضرورت پڑے گی میں ضرور حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کا اس حوالے سے آخری سوال تھا. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں سکین کو بہت شکریہ. ہمارے لیے اتنا ٹائم نکالنے کے لیے، اور اسٹوڈنٹس کے لیے خاص طور پر جن کو ایک گائیڈ کی ہر ٹائم ضرورت رہتی ہے، اور کریئر گائیڈنس کی طرف سے آپ کا بہت بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگوں کو بہت شکریہ، اور نوجوان نسل کے لیے میں ہر دم حاضر ہوں. جی بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.